हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। 2 दिन से मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा बिजी थी, उसके लिए सॉरी। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ दो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी है। पहले नंबर पे है कि सलमा ने, ये जो प्रोफेसर साहब हैं, इनको आखिर ब्लॉक किया क्यों है, ये बात कहाँ से निकली और ये यहाँ तक क्यों पहुँची है। और दूसरे नंबर के ऊपर मुझे बात करनी है कि सितारा और सलमा के बीच में इस टाइम पे चल क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के टॉपिक को। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ना कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रही हूँ। ये बात जब स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम पे, ये आज से तकरीबन कोई 2-2.5 हफ्ते पुरानी बात है। कुछ एक लेडी थी जो कि अपने बेटे की बीमारी के लिए सब लोगों की अपील कर रही थी, लोगों की लाइव्स में जा के। मुझे याद है कि तकरीबन कोई 1.5 हफ्ता पहले वो मेरे भी चैनल पे एक लाइव के अंदर वो आई थी और अच्छी खासी उस टाइम पे वहाँ पे वॉचिंग वगैरह चल रही थी और उन्होंने अपील किया था। आई डोंट नो, मेरे साथ उनका किसी का कोई रब्ता नहीं हुआ और ना ही ये बात कही गई कि हाँ भाई हमारी तरफ से कोई भी पैसे जाएंगे या कैसे होगा कैसे नहीं। उन्होंने लेकिन ये बात की ज़रूर थी और उसके बाद हमारी वहाँ पे हुआ भी था कि अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन ये क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स की लाइव के अंदर जिधर से भी बातें हुई हैं उनमें से कुछ लोगों ने ये बात बोल दी कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब उन लोगों ने जिनकी लाइव्स थी उन्हीं को ये बोला गया कि भाई हम आपको पैसे भेजते हैं और आप आगे इन लेडी को पैसे भिजवा दीजिएगा। जिनके अंदर जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है सामने, वो आ रहा है नासिर का, और दूसरे नंबर के ऊपर आ रहा है हंसो हंसाओ अनाबिया वाले जो हैं अदील भाई, इनका। अब इन दोनों के बीच में जो अदील हैं उसके बारे में ये बात कही गई कि जी इस बंदे ने तो 1 रुपया भी इस लेडी को भेजा ही नहीं है और जितने पैसे भी 2-3 लोगों ने इन लोगों को भेजे हैं लेकिन आगे कुछ भी नहीं गया है। और जो दूसरे हैं नासिर साहब, इसके बारे में ये बात कही जा रही है कि जी इन तक आया। और ये 1-2 स्क्रीनशॉट्स हैं, ये भी आप देख लीजिए, इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये तन्वी की लाइव के अंदर किसी ने आके बोला था जी मैंने इनको ये पैसे भिजवाए हैं। तो आगे नासिर ने जो है उस जिस लेडी तक ये अमदाद पहुंचनी चाहिए थी वहां तक नहीं पहुंची है। तो नासिर साहब से जब ये बात पूछी गई कि जी आपने पैसे क्यों नहीं भिजवाए, तो उसने कह दिया, पहले इस लेडी से कहा कि मैं आपके घर किसी को भेजूंगा, वो पहले चेक करेगी कि आपकी बेटे की तबीयत वाकई ख़राब है, कि आप जेन्युइन पर्सन है तो ही आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। तो उस लेडी ने कहा ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्ज़ी आप कर लीजिएगा, भेज दीजिएगा, बट जिसको भी भेजें तो मैं औरत हूँ तो मेरे घर पे भी किसी को औरत को ही भेजना। चले ये चीज़ तो हुआ, लेकिन उसके बाद पहले नंबर पे इस आदमी ने कोई भी वहाँ पे अमदाद भेजी नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले आप लोगों से पूछनी है कि ये जो नासिर साहब है, मुझे इनसे भी ये बात पूछनी है कि जिस टाइम पे आपको किसी दूसरे बंदे ने अमदाद भेजी, आपने उस टाइम पे उसे क्यों नहीं कहा कि बहन रुक जाओ थोड़ी देर, पहले मुझे पता करने दो कि क्या ये बंदी जेन्युइन है या नहीं। जब पैसे आपके पास आ गए और जो आपके पास आए वो आपको किसी ने अपनी तरफ से सदका दिया होगा, और जिसके लिए आए वो डिज़र्विंग है या नहीं है, इसका फ़ैसला करने वाले आप कौन होते हैं। आपको किसी के लिए आया है, आप खामोशी से उसकी अमानत उसके हवाले कर दें, क्योंकि आपका उस पैसे के अंदर ना तो किसी किस्म का कोई हक़ था और ना ही आपको ये कोई भी, आपके ऊपर किसी ने इतना ज़्यादा अगर ट्रस्ट किया था तो आपका कुछ काम नहीं बनता था कि आप उसके ट्रस्ट को तोड़ दें। लेकिन आपने वहाँ से पैसे मंगवा लिए और उसके बाद आप अगले जो ज़रूरतमंद है जिसको आपने देने हैं उसे आप कह रहे हैं कि मैं पहले पता करूँगा, अगर तुम जेन्युइन होगी तो पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो क्या आप वो पैसे, अगर वो डिज़र्विंग नहीं निकलती तो क्या वो उसको वापस करते जिसकी अमानत थी? बिल्कुल भी नहीं करते। आप चुपचाप से उसको खा जाते। खा तो आपने अब भी लिए, दिए तो आपने अभी भी नहीं है, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा ना दोनों सूरतों में। अच्छा, इस आदमी के पास जो पैसे आए उसमें से 2-3 लोगों ने मदद की, जिनमें से इसने उस डिज़र्विंग लेडी को सिर्फ 10,000 रुपये दे के टरखा दिया और उसे ये कह दिया गया कि नहीं नहीं वो पैसे मेरे लिए आए थे। भाई तुम्हारे लिए क्यों आए थे? सैलाब वालों के लिए आया, मदद आई, आपने वहाँ पे नहीं भेजे होंगे यकीनन। जब आप एक उस औरत को नहीं भेज रहे हो पैसे जो कि यूट्यूब पे बैठ के अपील कर रही है, और सोचो वो कितनी ज़्यादा मजबूर औरत होगी कि उसने आज अपील की कि मेरी मदद करो, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा पाऊँ।
اگر وہ اپیل کر رہی ہے، اتنی منت کر رہی ہے، ایک بچے کی حالت خراب ہے، اس کے لیے آپ نے ایسی بکواس کی تو سیلاب والوں کے تک تو آپ پہنچے ہی نہیں ہو، اور نہ کبھی آپ کا وہاں پہ 1 روپیہ بھی لگا ہوگا، اس بات کی گارنٹی ہے۔ پروف کوئی نہیں ہے، بٹ میرا دل مانتا ہے کہ اس بندے نے کچھ نہیں دیا ہوگا ان کو۔ اچھا، دوسرے نمبر کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں جی کہ یہ جو ہے پیسے کدھر گئے، وہ کھا گیا، سب کچھ ختم کر دیا اس نے۔ لیکن یہاں پہ نا ایک چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ، ایک جو فیکٹ ہے نا، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، کبھی بھی آپ کسی کی بھی مدد کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے کبھی یہ مت سوچئے کہ آپ کسی کا پیسہ کھا جائیں گے، کیونکہ وہ کسی کی بیماری کے اوپر یا کسی کی مدد کے نام پہ لی ہوئی چیز جو ہے نا، وہ آپ کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو میں اپنی لائیو ایگزامپل دوں نا، تو عمران خان کی ایگزامپل بیسٹ ایگزامپل ہے ہم لوگوں کے سامنے۔ آج کے ٹائم کے اندر پاکستان کے اندر عمران خان کو کون سا ایسا سیاستدان ہے، کون سا ایسا بڑا کرپٹ بیوروکریٹ ہے، یا کون سی ایسی جو بھی مل آنرز ہیں، کون ہے ایسا جو عمران خان کو پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی بندہ اس کو نہ تو سپورٹ کر رہا ہے، نہ اس کو پسند کر رہا ہے، وہ جیسے بھی ہے۔ بٹ کبھی آپ لوگوں نے اس چیز کو نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی لوگ پلاننگ کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ الٹا انہی کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن صرف اتنا ہے کہ عمران خان نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے۔ اس کے اوپر وہ جو کینسر ہاسپٹل بنا کے بیٹھا ہے، شوکت خانم، سب لوگوں کو پتہ ہے، اس کے اندر کروڑوں نہیں اربوں روپے کی باہر سے امداد آتی ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، وہ موسٹلی یا تو فری کے اندر ہو رہا ہے، یا پھر جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، افورڈنگ کے اندر بھی 50% ہوتا ہے، یا شاید 60-40 کچھ ایسا ہے، مجھے ایگزیکٹ ریشو نہیں پتہ، بٹ جتنا میں نے سنا ہوا ہے اتنی اماؤنٹ چلتی ہے۔ اس حالت کے اندر جب وہ لوگوں کو اتنی زیادہ تکلیف سے نکالتا ہے نا، اس ٹائم پہ جو اس کو دعائیں مل رہی ہیں نا، وہ اس کے سامنے ہیں۔ ایک وہ آج کل میم کافی مشہور ہے، جن نے عمران خان کو ستایا، انہیں رکشہ ہی چلایا۔ یہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوا ہوگا۔ اگر کسی نے سنا یا پڑھا نہیں ہے تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور یہ جو 2 بندے اس ٹائم پہ سر فہرست آئے ہیں نا، جن کے اوپر یہ نام لگ رہا ہے کہ جی انہوں نے ایک معصوم بیمار بچے کے لیے آئی ہوئی امداد کھا لی ہے، تو آپ میری بات کو لکھ لیجئے، اس ویڈیو کو نا آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، جو لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں نا، ان لوگوں کا آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دکھے گا کہ جو حالات ان کی فیملی کے ساتھ ہو رہے ہیں، یا ان دونوں لوگوں کے اوپر آئیں گی نا جو سختیاں، وہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں کہ جی اس سارے کیس کے اندر پروفیسر صاحب کا اور صبا کا کیا کریکٹر ہے۔ صبا جس ٹائم پہ تنوی کی لائف کے اندر یہ ساری چیزوں کی ڈسکشن چل رہی تھی، اور اس لیڈی نے آ کے یہ ذکر کیا تھا کہ میرے بیٹے کے لیے اس بندے تک امداد پہنچی تھی، اور اس نے ناصر نے مجھے نہیں بھیجی، تو وہاں پہ صبا تھی جس نے یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ پاکستان کسی کی بھی مدد کر رہے ہیں تو آپ کسی ایسے جو ہے نا وہ کسی ایسے پرسن کے تھرو کریں، یا پھر کسی ایسے جو بھی، مطلب مجھے وہ ایگزیکٹ نہیں سمجھ آ رہا اس کو کیا میں بولوں، کمپنی کہہ لیں، یا پھر آپ جیسے عمران خان کا شوکت خانم کے تھرو ہو گیا، جیسے زکوٰۃ آتی ہے، یا پھر عیدی سینٹر ہے، ان لوگوں کے تھرو، اب ایگزیکٹ ورڈنگ مجھے نہیں یاد کہ اس کو کیا میں پرناؤنس کیا کروں، میں بھول گئی ہوں۔ اچھا، ان لوگوں کے تھرو ہی آپ کسی جو ہے نا لوگوں کی ہیلپ کریں، تاکہ آپ کو ٹرسٹ ہو ان پہ، اور ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آگے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی فراڈ نہیں آتا۔ تو آپ کائنڈلی یوٹیوبرز کے تھرو کسی کو کوئی بھی پیسہ مت بھیجیے۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی ہے نا، یہ بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلے گئی کہ ہاں بھئی صبا کون ہوتی ہے یہ بات کرنے والی، اور صبا کے اوپر یہ بلیم کر دیا گیا، جو ہے ناصر صاحب نے اپنی ویڈیوز کے اندر اس چیز کے اوپر بات کرنا شروع کر دی کہ صبا نے سلمیٰ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سلمیٰ کے پیسے کھا رہی ہے، اور کوئی کیس نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں، کیونکہ ناصر اور پروفیسر دونوں ہیں کزنز۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگر کسی کو نہیں پتہ تو میں بتاتی چلوں۔ اب پروفیسر صاحب کی لائف کے اندر سلمیٰ بھی آ رہی ہے، اور پروفیسر کی لائف کے اندر صبا بھی آتی رہتی ہیں، جہاں پہ جو بھی کیس سے ریلیٹڈ انفارمیشنز ہوتی ہے وہ وہاں پہ شیئر کرتی ہیں۔ جتنی بھی انہوں نے کی ہے آج تک، یہ انہوں نے انہی لوگوں کی لائف کے اندر بات ہوئی ہے۔ اور پروفیسر اور بیبو آنٹی، یہ 2 ایسے نام ہیں جو کہ پہلے ستارہ کے بہت زیادہ بڑے سپورٹرز تھے، لیکن آج کل یہ دونوں ان کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں۔
اور انہوں نے ایک اچھی خاصی بڑی لمبی چوڑی پروفیسر صاحب نے تو کیمپین رن کی ہوئی ہے. ڈیلی لائیوز ہوتی ہیں, 5-5 4-4 گھنٹے کے لائیوز چلتے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے اسی ٹاپک کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ سلمیٰ کے لیے جسٹس دو. ویسے تو یہ پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جہاں سے کسی کو جسٹس ملے, لیکن پھر بھی چلو انہوں نے لوگوں تک ایک بات تو پہنچائی ہے نا. اب اس لائیو کے اندر جب یہ سارا سین چل رہا تھا نا, اس کے بعد کیونکہ سلمیٰ کے ساتھ وہ انوالو ہو گئی صبا نے یہ بات کہی, اور بات کرنے کے بعد جو ہے وہ پروفیسر صاحب جو ہیں بیچ میں انوالو ہوئے. اب پروفیسر صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ انکشاف کیا تھی, مجھے پتہ نہیں تھا کہ پہلے میں سلمیٰ نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے, لیکن اب جا کے مجھے پتہ چلا جی وہ بلاکڈ ہے. تو بھی پروفیسر صاحب اتنے ننھے منھے جو چوچے سے بچے ہیں نا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے اس کو بلاک کیا ہے کہ نہیں کیا. اچھا, اب یہاں پہ جو پیچھے بیک ڈور جو گیمیں چل رہی ہیں نا, اس کے اندر جو ستارہ کام کرتی ہے, اس نے سب سے پہلے تو خیر یہ جو کچھ بھی ہوا اس بندے کو آئی تھنک ناصر کو ستارہ نے یوز کرنا شروع کیا ہے, ایک تو سلمیٰ کے اگینسٹ, تاکہ یہ سارا کیس جو سامنے آ رہا ہے اس کا اندر سے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے, اور صبا جو ہے وہ ڈس ہارڈ ہو جائے, اور ایک ٹائم آئے جب وہ خود سے سلمیٰ کو بول دے کہ بھی سوری میں تیری مدد نہیں کروں گی. ایک چیز تو وہ یہ گیم چلا رہی ہے. دوسرے نمبر کے اوپر وہ پروفیسر کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. اس نے کیونکہ ناصر کے تھرو بھی ایک عجیب سی نا وہ ہیٹر اور لورز والی جو گیمیں ہیں نا, وہ اس نے بہت پیک پہ لے کے گئی ہوئی ہے. اور وہ کیسی شاطر لیڈی ہے وہ سب کو پتہ ہے. وہ بندے کو شارک دباتی ہے, وہ صرف وہ گلا نہیں دبا رہی ہے, وہ اگلے بندے کی نا شارک جا کے کاٹتی ہے کہ بھی اگر شارک ہی نہیں ہوگی تو کر لو بھی جو تو کر سکتا ہے. وہ اس کی یہ گیم ہے. اب وہ پروفیسر صاحب کو اس نے اتنا زیادہ کر دیا کہ شاید اس کے اوپر میں نے کسی کی زبان سے سنا بھی تھا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ستارہ نے سلمیٰ کے ہسبینڈ کو اس کے خلاف بھڑکایا اور اس کو اس حد تک کر دیا کہ تمہاری بیوی کا کریکٹر ہی خراب ہے, اس نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے پروف کر دی. سب کے سامنے تو نہیں, خیر اس کے ہسبینڈ کے سامنے یہ سب کچھ پروف کر دیا تھا کہ تمہاری بیوی اچھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ گیم بھی چلائی ہو کہ ہسبینڈ یہ جو ہے سلمیٰ یہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑنے کے بعد شاید پروفیسر کے ساتھ کچھ ہے, یا پھر شاید اس کا یہ چل رہا ہوگا کہ سلمیٰ اتنی لمبی چوڑی بات جو کر رہی ہے پروفیسر کے ساتھ, اس کی لائفز کے اندر بیٹھتی ہے, وہاں پہ ڈسکشنز چل رہی ہیں, تو وہ کیوں کر رہی ہے. شاید اس نے اس کے اوپر بھی یہ چیزیں اسی کے کریکٹر کے اوپر بات کہی ہوگی, جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کسی عزت دار عورت کے اوپر اگر آپ کریکٹر کے اوپر بات کرو گے اور وہ کریکٹر کے اندر صاف ہے, تو اس کے لیے آسان ہوگا کہ بھی میرے دل میں چور نہیں ہے, کیا کہتے ہو کہ اس کو بلاک کرنا ہے, اوکے میں ابھی کر دیتی ہوں. وہ اس بندے کو بلاک بھی کرے گی اور وہ ساری زندگی کے لیے بلاک کرے گی, پلٹ کے کبھی اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں. ہر عورت ستارہ ایسی کمینی عورت نہیں ہوگی کہ جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے, چاہے اس کے بچے کو ناجائز کہا جائے اور چاہے کچھ بھی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, بس اس کی جو ہے نا وہ سارے معاملات چلتے رہنے چاہیے. ہر عورت ایسی نہیں ہے, اور سلمیٰ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسی نہیں ہے. یہ تو تھی جی اب تک کہ پروفیسر صاحب کو بلاک کیوں کیا گیا, اور بیک سائڈ پہ ان کے اوپر یہ سارا جو معاملات الٹے پڑے ہیں یہ کیوں پڑے ہیں. اور صبا جہاں تک مجھے ابھی تک لگ رہا ہے کہ سلمیٰ اپنے حد تک صبا سلمیٰ کی اپنی حد تک کافی ہیلپ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ وہ کرے گی بھی. اور ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ کلیئر کرتی چلوں, 2-3 دن پہلے کی بات ہے, آج تو شاید 4 دن ہو چکے ہوں گے, یہ بات سامنے آئی تھی کہ سلمیٰ نے لائیو کے اندر آ کے ٹائم مانگا تھا کہ مجھے 2-3 دن کا ٹائم دے دیا جائے, اور جو بھی سچویشن ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل کے تھرو ہر چیز شیئر کروں گی. اور اس کے اگلے ہی دن جو ہے وہ ہمیں ستارہ کا سیم اگلے دن جو ہے وہ اس کا ولاگ دیکھنے کو ملا, جس کے اندر اس نے پھر سے بول دیا تھا کہ اب میں جو ہے وہ کل سے نئی ولاگنگ سٹارٹ کروں گی, اور ایک بار پھر سے میں 365 ڈیز کا ٹارگٹ لے کے چلوں گی. اور سیم ڈے پہ جیسے ہی اس کا 365 ڈیز کا سٹارٹ ہوا ہے, اور یہ میڈم پہنچ گئی ہیں دبئی. اچھا, یہ جو 2-3 دن کے بیچ کا اس نے ٹائم لیا تھا نا, ابھی تک سلمیٰ کی طرف سے اس کے چینل کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آئی ہے, اور نہ ہی صبا نے کسی قسم کی کوئی بھی نیو اپڈیٹ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. لیکن ستارہ کے دبئی جانے کے ٹائم پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آج سے 3 دن پہلے, اور میں نے لائیو بھی کیا تھا کہ کیا اب ستارہ سلمیٰ سے دبئی میں جا کے ملنے والی ہے, کیا اب ان کی معافی تلافی جو بھی ہوگی کیا وہاں جا کے ہوگی. تو اس کے بارے میں مجھے کافی کمنٹس بھی آئے, کافی سارے لوگوں نے, میری لائیو کے اندر بھی اچھی خاصی ڈیبیٹ چلی, لائیو ابھی بھی چینل پہ پڑے ہوئے ہیں, سب نے یہی کہا کہ نہیں پاسبلٹی نہیں ہے.
یہ سلما نے بول دیا ہے کہ جی اس کو معافی نہیں ملے گی، وہ کبھی معاف نہیں کرے گی اور اس کو جسٹس چاہیے، یہ وہ فلاں ٹمکاں سارا کچھ چلا۔ لیکن آج جو چیزیں چل رہی ہیں، آج 4 دن ہو چکے ہیں اس سلما کے بیان کو آئے ہوئے، اور آج جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی اگر دیکھا جائے، سلما کے ہسبینڈ اصغر، اس کی مدر اور اس کے فادر ان لا، یہ 4 لوگ جو ہیں وہ دبئی آ چکے ہیں، اور پاکستان سے ستارہ، اس کے ہسبینڈ اور اس کے 2 عدد چمچے، ڈی ڈی اور وہ دوسرا کون ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، جو بھی ہے آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے کون کون سے 2 سپورٹرز اس کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو 4 بندے یہاں سے گئے ہیں اور 4 وہاں سے آئے ہیں، ان لوگوں کا میٹ اپ ہو رہا ہے دبئی کے اندر۔ اب وہاں پہ ستارہ کی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 2-3 دن پہلے یہ جو اس نے ابھی ولاگ ڈالا تھا، اس کے اندر اس نے اپنا ایک تھم نیل لگایا تھا جس کے اندر اس نے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس میں یہ آ کے اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیم گیم اور یہ سارا کچھ اس کا چلا تھا۔ وہ سارے ویڈیو جو ہے نا، وہ شاید ابھی تک اس نے تھم نیل چینج نہ کیا ہو، لیٹ می چیک، اگر نہ ہوگا تو میں اسی کے اندر جو ہے نا یہ ویڈیو پبلش کرنے کے پہلے آپ لوگوں کو وہ تھم نیل بھی شیئر کر دوں گی۔ اچھا، اس کے اندر اس نے نا تصویر کے اندر اپنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، لیکن پوری ویڈیو کے اندر کہیں پہ کوئی بھی ندامت، کوئی شرمندگی، کوئی احساس جرم، اس ٹائپ کا کچھ بھی اس نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا۔ یہ سب ہوا، لیکن اب یہ جو مجھے جہاں تک پہلے بھی لگ رہا تھا اور اب بھی یہی چیز کے اوپر لگ رہا ہے کہ یہ سلما سے معافی تو مانگے گی، اور اس نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ غلطی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے غلطی اس حد تک نہ ہو جتنا مجھے کہا جا رہا ہے۔ مطلب وہ ایکسیپٹ تو کرتی ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا، بٹ وہ اس کو ابھی بھی اتنا ایکسٹریملی فیل نہیں کر رہی ہے جتنا کہ اس نے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اس کے اندر تو میں زیادہ بولوں گی نہیں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی بھی پروف دیکھا نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر اس کو جج کرنے والی ہوتی کوئی نہیں ہوں۔ لیکن جیسا بھی گناہ ہوا، اگر اس نے تھوڑا بہت بھی گناہ کیا تو اس کا وہ بھی حق نہیں تھا، بٹ اللہ کرے کہ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ اپنی بہن سے معافی مانگے تاکہ اس کے بچوں کی لائف خراب نہ ہو۔ اس کے تو جو ہوگا سو ہوگا، اس کا ہسبینڈ تو اس کے ساتھ کھڑا ہی ہے نا، اس کو تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا گھونچو جو ہوا، لیکن سلما کے بچوں کی لائف خراب ہو رہی ہے۔ کل اس کی بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی، کیونکہ ماشاءاللہ سے جوان بچیاں ہیں اس کی، اور ابھی اس کا جو نیا مہمان آنے والا ہے ان کے گھر، بیٹا بیٹی، اللہ تعالیٰ جو بھی ہو اس کو صحت تندرستی سے لے کے آئے، لیکن اس کی لائف سب سے زیادہ خراب ہوگی، کیونکہ اس بیچارے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے ماں باپ الگ ہو رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ اس کو بھی اتنا ہی ماں باپ کا پیار ملے جتنا اس کے ابھی تک باقی بہن بھائیوں کو ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو صحیح خوش اسلوبی کے ساتھ حل بھی کرے۔ یہ تو میری دل سے دعا ہے سلما اور ستارہ کے لیے بھی کسی حد تک، کہ جو بھی اس نے گناہ کیا ہے اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ، اس کو جو ہے نا سزا دینے والے جو بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود ہیں، اور اس کو خود ہی دے دیں گے سزا۔ اچھا جی، اگر ان لوگوں کی وہاں پہ جا کے کسی قسم کی کوئی صلح ہونے والی ہے، یا یہ لوگ وہاں پہ جا کے کچھ بھی ایسا کرتے ہیں کہ جی معافی تلافی ہو جائے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی جو ہے وہ ستارہ کے حق کے اندر یہ جو ایک دیسی ڈوز نام کے ایک وہ کھڑے ہیں، چائنا کے پٹھان، چائنا کا خان جو ہے جس کو میں بولتی ہوں، چائنا کا خان نے یہ جو بیبو آنٹی کے اوپر، اور پروفیسر ہے، اور اس کے ساتھ بھی 2-3 لوگ اور بھی ہیں جن لوگوں کے اوپر اس نے پرچے کرائے ہوئے ہیں، اور شاید 1-2 دن کے اندر ان لوگوں کی وہ ڈیٹ بھی آنے والی ہے، ایگزیکٹ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے ڈیٹ کون سی ہوگی، لیکن بیبو آنٹی نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر بولا تھا کہ تھوڑے نیکسٹ ویک کے اندر وہ آئے گی، اب پتہ نہیں یہ منڈے تھا کہ ٹیوزڈے تھا، بٹ جب بھی ہوگی، اگر وہ سارا کچھ چل رہا ہے تو ان کیسز کے بارے میں کیا بنے گا، اس کا کیا ہونے والا ہے آگے؟ کیونکہ سلما وہاں پہ ہے، دبئی کے اندر ہے، اس نے لائیو کے اندر آ کے بولا میں معاف نہیں کروں گی، اور ابھی یہ اپنے ہسبینڈ اپنے ساس سسر کے ساتھ وہاں پہ جا چکی ہوئی ہے، ساس تو نہیں خیر اس کی ماں ہے، ماں اور سسر کے ساتھ یہ وہاں دبئی میں جا چکی ہوئی ہے، اب وہاں پہ ستارہ اور اس کی فیملی بھی جا چکی ہے، کیونکہ کشمیر جانے کے پلان کی بجائے یہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کا میٹ اپ ہو بھی رہا ہے، ساری چیزیں ہوں گی، ڈسکس بھی ہوں گی، سارا کچھ سالو بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ صلح بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے پیچھے یہ جو سارا یوٹیوب ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوا پڑا ہے، اس کا کیا بننے والا ہے؟ ایک بندہ کیس کروا کے بیٹھا ہے، وہ 10 لوگ اس کے اندر کیس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جائیں گی، اور ساری کی ساری یوٹیوب کمیونٹی کیا ہے، پاگل ہیں ہم لوگ؟
बाकियों का क्या बनेगा? उन लोगों को कोई अपडेट नहीं देंगे। क्या करेगी सलमा? 2 दिन के बाद आएगी और आके अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाल देगी, बोल देगी कि मैंने अपनी बहन को माफ़ कर दिया, उसने मुझसे माफ़ी मांग लिया और आइंदा के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब आप लोग थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट कर दिया और ये टॉपिक यहीं के यहीं आप लोग ख़त्म कर दीजिए। क्या ये है इन दोनों की बहनों की प्लानिंग और ये सब कुछ होना था? अगर इन लोगों ने यही सब कुछ करना था तो फिर पिछले 1.5 महीने से इन्होंने लोगों की नींदें क्यों हराम की हुई हैं? क्यों इन लोगों ने सितारा की वीडियोस आ रही हैं, सलमा के बयान आ रहे हैं, इसका हस्बैंड आके चैनलों पे गालियां दे रहा है, अभी इसके साथ ये हो गया, कभी इसके साथ वो हो गया, पर्चे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि एक गंदा सा माहौल वाईटी के ऊपर बना पड़ा है, किसी को कोई होश ही नहीं है। कुछ भी खोल लो, कुछ भी कर लो, सलमा सितारा, सलमा सितारा, सलमा सितारा, यस यही टॉपिक चल रहा है। आखिर यहाँ ये सब कुछ क्या इतनी आसानी के साथ बस एक बात आई, बहन के साथ बहन ने वो गले लगा लिया, मिल लिया और एक जो है वो सॉरी बोल दिया और बात ख़त्म हो गई? क्या ये है इस सारी स्टोरी का एंड? मुझे कुछ भी इन चीज़ों के बारे में समझ नहीं आ रही है। आप लोग, मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, जो भी मुझे ऐसा लगा कि ये होने वाला है, वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, इंस्टा आप लोगों को मेरे अबाउट से मिल जाएगा। आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी आप लोग को लगता है कि ये होगा या ये नहीं होगा, दोनों सूरतों में आप मुझे अपने मैसेजेस, अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं टोटली कंफ्यूज हुई बैठी हूँ कि ये लोग करना क्या चाहते हैं और यहाँ पे हो क्या रहा है। आई होप आप लोगों को भी दिमाग का दही बना होगा, जस्ट लाइक मी, जैसा मेरे साथ हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई किसका साथ देना है, किसका नहीं देना। साथ तो खैर मैं किसी का भी नहीं दे रही, बट जो भी सिचुएशन बने हुए हैं अपनों के सामने हैं। आप लोगों की कीमती राय क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो के साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, तो काइंडली वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करें और मुझे सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इस टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत है तो भी आप मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करूं और आपको किसका रिएक्शन देखना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में भी सेम टॉपिक के साथ और मैं भी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।